बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया शहजाद। मैं आप इतनी लंबी तो आपसे बात नहीं करनी थी। मैंने आप सबको इसलिए आज यहाँ दावत दी क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था, ये जो हमारा फैसला था कि ये जो अभी नैब अमेंडमेंट बिल पास किया है। मुश्किल इसलिए था जो शहजाद ने बता दिया आपको कि एक पार्टी जिसकी 22 साल से स्ट्रगल अकाउंटेबिलिटी थी, उसके लिए कोई भी जिन पार्टीज़ के अगेंस्ट पूरी स्ट्रगल की थी, उनके दौर में तो वो बिल अमेंड नहीं हुआ। तो हमारा दौर जब कि हमें लोग स्ट्रिक्ट समझते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमें समझते हैं कि ये तो हमारा मिशन थी, तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल फैसला था। आपने मीडिया में भी देख लिया, इसकी तनकीद हुई, और तो और छोड़े ऑपोजिशन पार्टीज वो भी तनकीद कर रही हैं इसकी। तो इसलिए ये आसान नहीं था क्योंकि अपनी पार्टी को भी कैरी करना है। डेमोक्रेसी में आप कंसेंसस डेवलप करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, अपनी लीडरशिप के अंदर, तो उनको भी कैरी करना था साथ। तो ये इवेंचुअली हमने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एस्पेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी के हमारी जो असल एम है इस मुल्क का कि या मुल्क में वेल्थ क्रिएशन हो, वेल्थ क्रिएशन होगी तो ये मुल्क ये जो कर्जों के बोझ के नीचे दबा हुआ है, पिछले 10 साल में जो 2008 से 18 तक 24 ट्रिलियन रुपए के कर्जे चढ़े हैं पाकिस्तान पे, 4 गुना ज्यादा कर्जे चढ़े हैं। अगर सारी 60 साल की तारीख में 6 ट्रिलियन था तो सिर्फ 2008 से 2018 तक 30 ट्रिलियन पे कर्जा पहुंचा है। तो इसके ऊपर जो सूद है, वही जो पहला साल हमारा जितनी भी हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा चला गया सूद अदा करने पे। तो मुल्क के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, और जो भी शहजादा आपने बात की कि सिविल सर्वेंट्स को वो पैसे दें जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन उनको एंटाइटल करती है, वो पैसे कैसे दे जब अगर वेल्थ क्रिएशन ही नहीं मुल्क में हो रही। तो की है मुल्क के अंदर इस वक्त वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी हाउसिंग स्कीम चलेगी, तो और इंडस्ट्री जो हाउसिंग के साथ रिलेटेड 40 इंडस्ट्रीज हैं वो चलेंगी। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर फैसले तेज हो। और फैसले तेज इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए थे नैब की वजह से। और इसमें कई बड़े लेजिटिमेट, मैंने जो सुने ब्यूरोक्रेट से कंप्लेंट्स, कई बड़े लेजिटिमेट थे कि उन लोगों को पकड़ा गया जो कि सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ चला गया कि कोई भी पकड़ा जा सकता है प्रोसीजर के ऊपर। क्योंकि प्रोसीजर के ऊपर तो जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें रिस्क तो होगी। तो फिर इवेंचुअली इसका जो डाउनसाइड ये थी कि वैसे ही ब्यूरोक्रेसी सारी दुनिया के अंदर कंजर्वेटिव होती है, तो ऊपर से अगर ये खौफ नैब का आ गया तो वो उसमें तो कोई बड़ा फैसला होना ही नहीं था। और हमारी जो हाउसिंग के अंदर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी से हमारी पूरी मदद होगी क्योंकि बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है 50 लाख मुल्क में घर बनाने का, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसलिए हमने रियलाइज़ किया कि हमें ये अब कदम उठाना पड़ेगा। एक ब्यूरोक्रेसी को ये प्रोसीजरल मिस्टेक्स की वजह से अगर वो नैब में चले जाते हैं तो उधर से उनको हमने प्रोटेक्शन देनी थी। और दूसरा बिजनेस कम्युनिटी को, अब बिजनेस कम्युनिटी का पहले तो अगर बिजनेस कम्युनिटी नैब के परव्यू में आती नहीं है क्योंकि करप्शन की इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है सारी दुनिया के अंदर करप्शन की, वो है यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। तो जब पब्लिक ऑफिस ही नहीं है आपके पास एज ए बिजनेस कम्युनिटी, तो आपके ऊपर करप्शन का केस नहीं आ सकता अनलेस कि वो फिर अटैच्ड हो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ। तो वो तो अनअफेक्टेड है। लोग जो शोर बचा रहे हैं वो तो रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर वो सही तरह नैब की अमेंडमेंट पढ़ें तो ये तो सिर्फ बिजनेसमैन के अंदर जो डीलिंग है
اس کے اندر نیب کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ جو ٹیکس کیسز ہیں وہ تو ویسے ہی FBR کے ہیں, تو وہ اس کا کیا کام ہے کہ نیب ٹیکس کیسز پہ جائے. اور میں نے یہ میسج ان کو بھی پہنچا دیا, نیب کے چیئرمین کو. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بہت بڑا پرابلم ہے. اس وقت ایک مشکل سے ملک کو سٹیبلائز کیا, ایک بڑے مشکل 2019 بڑا مشکل سال تھا, کیونکہ سٹیبلائز کرنا تھا. سال کے بیچ میں ایک خوف آنا شروع ہو گیا تھا کہ روپے کے اوپر رن ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج تھا ہی نہیں روپے کو روکنے کے لیے. اگر اس کے اوپر جب ایک وقت پہ روپیہ گرنا شروع ہوا تو ایک مشکل مرحلے سے گزرے. اکانومی سٹیبلائز ہوئی, روپیہ سٹیبلائز ہوا, مارکیٹ ریٹ پہ پہنچا, سٹاک مارکیٹ میں کانفیڈنس آنا شروع ہوا. اب روپیہ اپنا خود مارکیٹ ویلیو ہے, کوئی ہم پیسے نہیں خرچ کر رہے روپے کو پراپ اپ کرنے کے لیے. انویسٹمنٹ آنی بڑھ گئی, کانفیڈنس بڑھ گیا. تو یہ اب وہ موقع ہے جب اب پاکستان اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے اور یہ جو ویلز آف دی اکانومی یہ چلنے شروع ہوئے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو گورننس سسٹم ہے وہ اس طرح کا اب ہمیں گورننس سسٹم چاہیے جو کہ مدد کرے اب پاکستان کی ویلتھ کریشن میں. اور جو ویلتھ کریشن ہے وہ تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو نچلا طبقہ ہمارا ہے, جو ہمارے غریب طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس ہے, ان کے لیے بڑے مشکل اس وقت حالات ہیں کیونکہ اکانومی سکویز کی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ہمارے اب پروجیکٹس ہیں, اگر یہ انشاءاللہ جو اب ہم لانچ کر رہے ہیں ہاؤسنگ کا خاص طور پہ, کہ ہاؤسنگ جس طرح میں نے کہا 40 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں ہاؤسنگ سے, تو وہ ایک ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ جاب کریشن کرے گا اور ملک میں پیسہ جنریٹ کرے گا, نوکریاں ملیں گی لوگوں کو اور مزدوروں کو. ابھی میں کل رات پناہ گاہ میں گیا, وہاں بیچارے ڈیلی ویجر سے میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہتے جی کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو وہ بھی اس کے لیے بھی ہم نے اب جو سارا ہمارا آگے پروگرام ہے کہ اس سے جو ایک دفعہ جو ہاؤسنگ سیکٹر شروع ہوگا, کنسٹرکشن کا سیکٹر, تو اس سے پھر نوکریاں ملیں گی, نیچے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا. اور وہ ویلتھ کریشن ہی ضروری ہے اگر ہم نے آپ کو وہ سیلریز دینی ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جب ہمارے پاس ویلتھ ہوگی تو ہم سیلریز دیں گے. اس وقت اگر ہم قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو وہ اس وقت روب نہیں ہے. تو اس لیے یہ گورننس جو ہمارا سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے, تیز کام کرنے کی ضرورت ہے. میں جو آپ کو آج یہاں دعوت دی اس لیے کہ یہ جو اب 2020 ہے یہ ہے وہ سال جب ہم نے ملک کو اٹھانا ہے, اور اس میں مجھے آپ سب کی بڑی ضرورت ہے. اور میں یہ جو ایک تو یہ کام کیا آپ کے لیے, دوسرا میں آپ کو بتاؤں ہماری وہ گورنمنٹ ہے جو کسی قسم کا غلط کام کسی بیوروکریٹ کو نہیں کہتی کرنے پہ. ہم بلکہ جتنا ہم نے انسولیٹ کیا ہوا ہے بیوروکریسی کو پولیٹیکل پریشر سے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی کسی پچھلے 10 سال میں کسی گورنمنٹ نے کیا ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی بیوروکریسی کو پوری طرح کام کرنے دیں, ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس کم سے کم کریں. اگر ہمیں کئی جگہ پرابلمز آئے ہیں پنجاب کے اندر, اس کی وجہ تھی ایک شروع میں ایک انگرینڈ سسٹم تھا, عادتیں پڑی ہوئی تھی پرانی, جدھر ہمیں بڑی ریزسٹنس آ رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ٹائم لگا پنجاب میں چینجز لانے میں. لیکن انشاءاللہ اب لگ رہا ہے کہ جو ہم جس طرح کا سسٹم چاہتے ہیں, جس طرح کے لوگ چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں. فائنلی میں جو آپ سب سے ایک چیز ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز ہیں وہ ہوں جو ایک وقت پہ 60s کے اندر ساری ایشیا کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی کی ریپوٹیشن تھی. اس کے لیے میں نے ڈاکٹر عشرت کے ساتھ اور شہزاد ارباب کے ساتھ ریفارمز, بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کے اوپر پوری کوششیں کر رہے ہیں. یہ ریفارم کا پروسیس چلتا جائے گا, لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب اپنی بیوروکریسی کو وہ جو چیزیں امپیڈ کرنا شروع کر دی تھیں, جو ہماری غلط چیزیں آ گئی تھیں, اور دنیا آگے نکل گئی ہے. دنیا میں بہت چینجز آ چکے ہیں بیوروکریسی کے اندر, جس طرح
بیوروکریسی کے اندر اسپیشلائزیشن آ چکی ہے اور بڑی چیزیں آ گئی ہیں. جو کمپیٹیٹو ایگزام ہے اس کے اندر بھی جو دنیا کی پریکٹسز ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کو ہم اڈاپٹ کریں. تو اس کے لیے ہم اب پورے بیوروکریسی کی ریفارم کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی وہ لیول, انٹرنیشنل لیول کی بیوروکریسی بنے, کیونکہ گورننس یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے. ہمارا جو, میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے سب سے زیادہ ہے, ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. یہ جو 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کے اندر بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, اور ان کے اندر اسمال اور میڈیم انویسٹر بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کرتا ہے, جو کہ اصل میں بیک بون بن جاتی ہے ایک اکانومی کی. یہ ساروں کے سامنے امپیڈمنٹ ہمارا گورننس سسٹم ہے. اس کے اندر اس کی وجہ سے ہمارے بڑے لوگ جا کے ان سسٹمز میں انویسٹ کر دیتے ہیں جدھر ہمارے سے بہتر گورننس سسٹم ہے, جس طرح دبئی ہے. اب دبئی کے اندر اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, ہمارا ہر طرح یہ ملک میں ہر طرح اپرچونٹیز زیادہ ہیں, لیکن کیونکہ گورننس سسٹم ہمارا کمزور ہے اور لوگ پھر وہ الجھ جاتے ہیں, جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں, امپیڈمنٹس ہوتی ہیں راستے میں بزنس کے, وہ اس لیے پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں. حالانکہ اپرچونٹیز یہاں زیادہ ہیں, لیکن وہ ان سسٹم پہ چلے جاتے ہیں جدھر ان کے خیال میں کہ ان کے لیے آسان ہے انویسٹ کرنا. تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے کہ ہم ریفارمز بھی کریں. وہ آپ کے سیکٹریز کمیٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس بھی ہو چکی ہیں, ڈاکٹر عشرت بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ وہ اب ہم آپ کے جو ریفارمز ہیں بیوروکریسی کے اندر, اس کو اب پش کریں گے. جس طرح میں نے کہا کہ میری سب سے زیادہ توجہ پہلا یہ جو 2019 تھا, وہ جو ملک کے اندر کرنٹ کرائسس تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا, اور جو ہمارے اوپر ریزلٹنٹ اس کے جو امپیکٹ تھا روپے کے اوپر اور جو انفلیشن کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, ہمارا ساری توجہ ادھر لگی ہوئی تھی. اب یہ جو دوسری سائڈ ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر جو اس کا جو ہمیں پلے کیا 2019 میں مہنگائی, وہ ڈیولپمنٹ سے ہی بیٹ ہوگی. ایک تو ایڈمنسٹریشن سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, لیکن اصل میں سپلائی سائڈ سے ہوتا ہے. جیسی جیسی اب چیزیں پروڈیوس کریں گے, اور ایگریکلچر کے اندر انشاءاللہ ہم نے نئی چیزیں, نئی ریفارمز لی ہوئی ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے ذریعے مہنگائی کو بھی ہم روکیں گے 2020 کے اندر. بس میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا, میں نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, اور بڑا مشکل وعدہ تھا, میں نے ریئلائز نہیں کیا کیونکہ بڑی ریزسٹنس آئی یہ چینج کرنے کے لیے, جو یہ ہم نے جو نیب کا آرڈیننس چینج کیا تھا. لیکن ہم نے بڑا فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس سے جو خوف تھا بیوروکریسی کے اندر کہ پروسیجرز کے اندر ان کو پکڑ کے اور وہ جیلوں میں چلا جانا تھا, اور وہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی آفیسر کو ایک دم پروسیجر کے اوپر کوئی اس نے سائن کیا ہو, کوئی فیصلہ کیا ہو, اور اس کے اوپر اگر اس کو اندر کر دیں اور جیل میں ڈال دیں, تو وہ ایک بہت انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اس کا کتنا ایڈورس امپیکٹ پڑتا ہے ایک انسان کی, اس کی فیملی کے اوپر. تو مجھے یہ میری گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے یہ بڑا فیصلہ کیا. شکریہ.